नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली आमीन या रब्बल आलमीन। नाज़रीन किराम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। QTV की खुसूसी नशरियात के तसलसल में माह ज़िलहिज्जा का खुसूसी प्रोग्राम हिकमत हज के उन्वान से हम आपके सामने पेश कर रहे हैं और इस सीरीज़ के तसलसल में आज ही आखिरी प्रोग्राम है जो कुर्बानी के मौजू पर होगा इंशाअल्लाह ताला। हमारी कोशिश रही कि मनासिक व अमाल हज की जो हिडन विस्डम है, हिकमतें हैं, उन पर कलाम करें ताकि इन आमाल का शौक़ और जज्बा भी पैदा हो और इत्मीनान क़ल्ब में भी इजाफ़ा हो। हमारे इस प्रोग्राम में हमारे साथ रोज़ाना अल्हम्दुलिल्लाह शरीक रहे हमारे नौजवान साथी आज भी मौजूद हैं। आइए उन्हें प्रोग्राम में शामिल करते हैं और खुशामदीद भी कहते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह, कैसे बेटा आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो आज हम बात करेंगे कुर्बानी के हवाले से। एक बात पहले क्लियर कर लें, एक कुर्बानी हुज्जाज कराम करते हैं और एक कुर्बानी है जो सारे आलम इस्लाम के मुसलमान ईद उल अज़हा की निस्बत से करते हैं, जिसके पीछे तारीख़ में इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इस्माईल अलैहिस्सलाम का वाक़या सामने रहे। हज के मनासिक में भी कुर्बानी का अमल शामिल और ईद उल अज़हा के ताल्लुक़ से भी कुर्बानी का अमल अपनी जगह मौजूद है। ये दो अलग अलग बातें हैं। अलबत्ता हमारी इस उम्मत में कुर्बानी के अमल के पीछे इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वाक़या मौजूद है। ये भी याद रखना चाहिए इस बात को कि कुर्बानी का अमल हर उम्मत में किसी न किसी अंदाज में मौजूद रहा है। अलबत्ता हम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती जो कुर्बानी पेश करते हैं उसके पीछे वाक़या कौन सा है? जब तकरीबन 100 बरस के हो गए इब्राहीम अलैहिस्सलाम और तकरीबन 12-13 बरस के हुए इस्माईल अलैहिस्सलाम। बरसों की दुआओं के बाद एक बेटा अभी अल्लाह ने दिया, अभी वो चलने फिरने के काबिल हुआ तो अल्लाह फरमाता है कि अपने हाथ से ज़िबा कर दो। अल्लाह अकबर। ये जुमला कितनी आसानी से हम पढ़ जाते हैं, कह जाते हैं। मैं भी बाप हूँ, आप भी बेटे हैं माशाअल्लाह। हाँ, हमारे तो बेटे की उंगली दरवाजे की झिर्री में आ जाए तो इधर कुछ चोट लग जाती है। अल्लाह फरमाते अपने हाथ से ज़िबा कर दो। और इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी ज़िबा करने के लिए और इस्माईल अलैहिस्सलाम भी ज़िबा होने के लिए तैयार हो गए। और कुरान पाक कहता है सूरह सौफ़ात में फलम्मा अस्लमा वतल्लहु लिलजबीन वनादैनाहु अन या इब्राहीम क़द सद्दक़्ता रुअया इन्ना कज़ालिका नजज़िल मुहसिनीन। अल्लाह अकबर। जब दोनों इस्लाम की रविश पर आ गए, इस्लाम क्या है? झुक जाना अल्लाह के हुक्म के सामने। इब्राहीम अलैहिस्सलाम बेटे को ज़िबा करने के लिए झुक गए तैयार और बेटा ज़िबा होने के लिए तैयार, दोनों रब के हुक्म पर अमल दरामद करने के लिए तैयार। अल्लाह ताला ने फिर क्या किया? जन्नत से एक मेंढा आ गया और इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कुर्बानी तो अल्लाह के यहाँ कबूल हो गई। व तरकना अलैहि फिल आखिरीन। अल्लाह ने इस अमल को बाद में जारी कर दिया और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम से सहाबे किराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमईन ने सवाल किया, या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल, ये कुर्बानी क्या है? आपने फरमाया सुन्नतु अबीकुम इब्राहीम, तुम्हारे वालिद इब्राहीम अलैहिस्सलाम की क्या है? सुन्नत है। और कुर्बानी क्या है? अपनी महबूब तरीन शय को अल्लाह की राह में पेश कर देना, चाहे वो बेटा ही क्यों ना हो। पैगंबरों ने तो ये वाक़या हमारे सामने कर दिखाया। ख्वाब को इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सच कर दिखाया और अपनी महबूब तरीन शय अल्लाह की राह में कुर्बान करने के लिए तैयार हो गए। कुर्बानी का लफ्ज़ कुर्ब से बना है। किससे? तो कुर्बानी वो अमल जिससे अल्लाह ताला का कुर्ब मकसूद होता है। और इसमें मतलूब क्या है? महबूब तरीन शय को अल्लाह की राह में पेश करने के लिए, कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाओ। चौथे पारे के आगाज़ में सूरह आल इमरान की आयत नंबर 92 है। अल्लाह ताला फरमाता है लम तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून। तुम्हारी नेकी कामिल नहीं हो सकती जब तक कि तुम महबूब तरीन शय को अल्लाह की राह में पेश ना कर दो। 100 बरस के बूढ़े हैं इब्राहीम अलैहिस्सलाम, ज़ाहिरी तौर पर बेटा एक ही सहारा, अभी चलने फिरने के काबिल हुआ। अल्लाह फरमाते कि ज़िबा कर दो, वो तैयार हो गए। बड़ा प्यारा एक एनालिसिस अंग्रेज़ी में किसी ने लिखा, हु इज़ योर इस्माइल? थिंक, तुम्हारा इस्माइल कौन है? समझाने के लिए एवरीथिंग
that weakens your faith and stop you from keep going in the way of Allah, it's your Ismail. ہر وہ شے جو تمہیں اللہ کی راہ میں آگے بڑھنے سے روکے, جو تمہارے ایمان کو کمزور کر دے, وہ اسماعیل ہے تمہارا. سمجھانے کی بات ہو رہی. And unless you slaughter your own Ismail with your own hands, you cannot get closer to Allah subhanahu wa ta'ala. جب تک اپنے ہاتھ سے اپنے اسماعیل کو تم ذبح نہ کر دو, تم اللہ کے قریب نہیں ہو سکتے. تو محبوب ترین کبھی جان بھی ہوتی ہے, محبوب ترین کبھی مال بھی ہوتا ہے, دنیا کی اور آسائشیں بھی. جب تک ان کی قربانی کے لیے بندہ تیار نہیں ہوگا, وہ اللہ کا قرب حاصل نہیں کر سکتا. تو قربانی ہے قرب الہی کے حصول کا ذریعہ. اور قربانی کس چیز کی؟ محبوب ترین شے کی. یہ قربانی کا فلسفہ ہے, یہ قربانی کی حکمت ہے, یہ قربانی کا مفہوم ہے, یہ قربانی کا تقاضا ہے. اور قربانی کے موقع کی دعا میں یہ الفاظ جو ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں, دہرا چکے ہیں, ان صلاتی وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. سورہ نام کی آیت نمبر 162 162. بے شک میری نماز اور میری قربانی اور میرا جینا اور میرا مرنا سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہے, جو تمام جہان والوں کا رب ہے. یہ ہے قربانی کا فلسفہ, یہ ہے قربانی کی حکمت. اور مناسک و اعمال حج میں قربانی کا عمل بھی شامل ہے, مگر پس منظر بھی سامنے رہے, مقصد بھی سامنے رہے. اللہ تعالیٰ اخلاص نیت کے ساتھ ہمیں راہ خدا میں قربانی پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ناظرین کرام, الحمدللہ حکمت حج کی سیریز کا یہ آخری حج پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں, اور بات ہو رہی ہے قربانی کے عمل کے تعلق سے. بنیادی بات تو ہمارے سامنے آ گئی, تاریخ کے اعتبار سے بھی اور حکمت کے اعتبار سے بھی اور مقصد کے اعتبار سے بھی. البتہ چلتے ہیں ہمارے نوجوان ساتھیوں کی جانب اور ان سے دریافت کرتے ہیں کہ کیا سوالات ان کے ذہنوں میں اٹھے ہیں, ان کے جوابات دینے کی انشاءاللہ تعالی ہم کوشش کریں گے. تو دائیں طرف سے شروع کرتے ہیں. پہلا سوال کہاں سے؟ یہاں سے. جی بیٹا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قربانی کی اصل روح کیا ہے, اس میں تھوڑی سی رہنمائی فرما دیں. ماشاءاللہ. قربانی کی اصل روح کیا ہے, اس پر رہنمائی ہو جائے. قرآن کریم میں خود اللہ تعالیٰ نے سورۃ الحج میں آیت نمبر 37 میں فرمایا, سورہ حج آیت نمبر 37 میں, لَن يَنَالَ اللَّهُ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ. اللہ تعالیٰ کو نہ ان جانوروں کا خون پہنچتا ہے اور نہ ان کا گوشت پہنچتا ہے, اللہ کو تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے. مشرکین قربانیاں کرتے تھے تو قربانی کا خون لا کر کعبے کی دیوار پر چھڑکتے تھے, معاذ اللہ. نہ, اللہ کو نہ خون پہنچتا ہے نہ گوشت پہنچتا ہے, اللہ کو تقویٰ پہنچتا ہے. دل میں جذبات کیا ہیں؟ آج جانور کے گلے پہ چھری پھیر رہے ہو, تمہاری گردن کا مالک کون ہے؟ اللہ. اللہ کا تقاضا ہو تو کیا اپنی جان کو اللہ کی راہ میں پیش کرو گے؟ یہ ہے تقاضا. تو یہ جذبات, سب کچھ قربان کر دینے کا جذبہ پیدا ہو رہا ہے کہ نہیں؟ ہمارے معاشرے کی طرح تھوڑی دوڑ لگی ہوئی ہے, کون مہنگا لے کر آیا, کون تگڑا لے کر آیا, کس کے ہاں فالوئنگ زیادہ ہے, کس کے جانور کو دیکھنے کے لوگ دور دور سے آتے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. سارا سال گوشت کھاتے بھی ہیں, کھلاتے بھی ہیں. خالی گوشت تھوڑے مقصود ہے, تقویٰ مقصود ہے کہ محبوب ترین شے کو پیش کرنے کو تیار ہوتے ہو کہ نہیں. ٹھیک ہو گیا جی. یہاں سے کیا سوال ہے؟ جی بیٹا. میرا سوال یہ ہے کہ کیا زمانہ جاہلیت میں بھی قربانی کی جاتی تھی؟ سوال یہ ہے کیا زمانے جاہلیت میں بھی قربانی کی جاتی ہے؟ اس کے دو اعتبارات سے جواب دیں گے. ٹھیک, ایک زمانے جاہلیت کس کو کہا جاتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے کے دور کو. عرب کا ماحول ذہن میں رکھیں, شرک ہوتا تھا, بت پرستی ہوتی تھی, تو ہاں بتوں کے لیے قربانیاں پیش کرتے تھے. تو قربانیاں ان کے ہاں بھی تھیں, مگر وہ مشرکانہ طرز عمل تھا. وہ بتوں کے نام پر جانور ذبح کرتے تھے یا پیش کرتے تھے. اور اگر تاریخی اعتبار سے کہیں تو ہر امت میں قربانی کا عمل رہا. بلکہ آپ لوگوں کی معلومات کے لیے پچھلی امتوں میں قربانی, پتہ ہے قبولیت کی علامت کیا تھی اس کی؟ آگ آسمان سے آتی اور اس کو کھا جاتی. تو یہ علامت ہوتی تھی قربانی کی قبولیت کی. ہماری امت, نبی علیہ السلام کی امت کے لیے قربانی کے جانور کے گوشت کا استعمال حلال کر دیا گیا. پچھلی امتوں میں آگ آسمان سے آ کر کھا جایا کرتی تھی. قرآن کریم اس کا ذکر کرتا ہے. تو ہاں, مشرکین کے ہاں بھی قربانی کا تصور تھا, اور تاریخی طور پر ہر قوم میں قربانی کا تصور موجود رہا ہے. کلیئر ہے؟ الحمدللہ. اس طرف آتے ہیں, کوئی سوال اور ہے؟ جی بیٹا.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ جو ہم منا کے اندر قربانی کرتے ہیں تو اس کا مقصد کیا ہے؟ اچھا، منا میں جو قربانی کرتے ہیں اس کا مقصد کیا ہے؟ منا کیا ہے؟ وہی حج کے ایام کے دوران میں منا میں خیمے لگتے ہیں نا، وہاں قیام، تو وہاں قربانی کی جاتی۔ مراد جب 10 ذی الحجہ آتی ہے اور صبح وقوف ہو جاتا ہے مزدلفہ کا، اس کے بعد رمی کا معاملہ ہوتا ہے، پھر قربانی کا معاملہ، تو منا یا اس کے قرب و جوار کے علاقوں کے اندر قربانی کا عمل ہوتا ہے۔ یہ قربانی وہ ہے جو حاجی پیش کرتے ہیں۔ کلیئر؟ منا میں جو حجاج ہیں یا حجاج جو حج کے لیے گئے ہوئے ہیں وہ ایک قربانی پیش کرتے ہیں۔ وہ قربانی کون سی ہے بھلا؟ جو وہ دم شکر کے طور پر ادا کرتے ہیں۔ کیا؟ دم شکر۔ دم عربی میں کس سے کہتے ہیں؟ خون کو، ٹھیک ہے؟ یہ اردو والا دم نکلنا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ دم شکر، شکرانہ کس بات کا؟ کہتے ہیں نا ایک ٹکٹ میں 2 مزے۔ کیا بھائی؟ ایک سفر میں جاتا ہے بندہ، عمرہ بھی ادا کرتا ہے اور حج بھی ادا کرتا ہے، تو ایک سفر میں حج و عمرے کو ملا لیا، اللہ تعالیٰ کی نعمت سے فائدہ اٹھایا، اس پر اللہ تعالیٰ کا شکرانہ ادا کرتے ہیں تو قربانی پیش کرتے ہیں حجاج کرام۔ میں نے شروع میں اشارہ کر دیا تھا حج والوں کی قربانی علیحدہ، عید الاضحیٰ کی قربانی علیحدہ۔ تو آپ نے منا کا سوال کیا، وہ یا حجاج کی قربانی پیش کیے جانے کے بارے میں سوال کیا، تو وہ حج اور عمرے کو ملا دیا جانا، حج تمتع جسے کہا جاتا ہے، حج اور عمرے کو ملا دیا جانا، اس کی جو قربانی پیش کی جاتی ہے وہ دم شکر ہے، شکرانے کے طور پر پیش کی جاتی ہے۔ کلیئر ہو گئی بات؟ الحمدللہ۔ ہاں بھائی، اس طرف کوئی سوال بیٹا رہ گیا؟ جی بیٹا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، میرا آپ سے یہ سوال ہے، حج کی قربانی اور عید الاضحیٰ کی قربانی میں کیا فرق ہے؟ ارشاد فرمائیں۔ ماشاءاللہ۔ حج کی قربانی اور عید الاضحیٰ کی قربانی میں کیا فرق ہے؟ شروع میں انٹروڈکشن کرتے ہوئے انٹرو میں نے کچھ بات رکھی تھی، ابھی ایک سوال آ گیا تھا نا، منا والی قربانی، وہ قربانی کس کی ہے؟ حاجیوں کی۔ حاجی جو قربانی پیش کرتے ہیں وہ دم شکر کی، حج اور عمرے کو ایک ٹکٹ میں ملا لینا، ایک سفر میں ملا لینا، اس کے شکرانے کے طور پر۔ عید الاضحیٰ کے موقع پر جو قربانی ہے وہ صاحب استطاعت مسلمانوں نے کرنی ہے، اور وہ ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کا تسلسل بھی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم بھی ہے، اور قرآن حکیم کا حکم بھی ہے، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اللہ کے لیے نماز ادا کیجئے نبی علیہ السلام، اور نہر قربانی پیش کیجئے۔ مدینہ شریف نبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال رہے ہجرت مدینہ کے بعد۔ کتنے سال؟ ہر سال آپ نے قربانی پیش کی۔ حج ایک ادا کیا، حجۃ الوداع، تو حج کے موقع پر بھی قربانی حضور نے پیش کی، مگر مدینہ شریف میں 10 سال حضور نے قربانی پیش کی۔ یہ کون سی قربانی ہے؟ عید الاضحیٰ والی، ابراہیم علیہ السلام کی سنت کے تسلسل میں۔ تو حج کی قربانی حجاج کے لیے، اور جو حج پر نہیں جائے گا وہ قربانی پیش کرے گا کون سی؟ سنت ابراہیمی والی قربانی، جو کہ عید الاضحیٰ کے موقع پر ہم پیش کرتے ہیں۔ کلیئر ہو گئی بات؟ سب کو کلیئر ہو گیا؟ ناظرین کرام، الحمدللہ آج ہم نے قربانی کے حوالے سے کلام کیا، اور حکمت حج سیریز کا تقریباً اختتام ہوا چاہتا ہے۔ قربانی کی روح ہمارے سامنے آ گئی، تاریخ ہمارے سامنے آ گئی، اور ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کا جو واقعہ وہ سورہ صافات میں آتا ہے، 23 پارے میں، سورہ یاسین کے بعد سورہ صافات مطالعہ کر لینا چاہیے۔ اور حکمت کیا ہے؟ محبوب ترین شے کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے بندہ تیار رہے۔ قربانی قرب سے بنا، یعنی وہ عمل جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا قرب تلاش کیا جائے، جس کا حاصل کیا ہے؟ سب کچھ اللہ کی خاطر قربان کرنے کے لیے بندہ تیار رہے۔ ہاں، عید الاضحیٰ یہ قربانی الگ ہے، تمام عالم اسلام میں ادا کی جاتی ہے، پیش کی جاتی ہے، اور حجاج کی قربانی پیش کیے جانے کا عمل وہ دم شکر والی بات ہے۔ ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے حکمت حج سیریز ہم نے آپ کے سامنے پیش کی، یہ سعادت کیو ٹی وی کو حاصل ہوئی، اور الحمدللہ کوشش یہ کی گئی کہ احکام اور مناسک کی حکمتیں ہمارے سامنے آئیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ذوق و شوق عطا فرمائے، اور احکام پر ہمارا اطمینان اور زیادہ بڑھے، دلی اطمینان اور زیادہ بڑھ جائے، تاکہ شوق اور ذوق بڑھے اور ہم اعمال میں آگے بڑھیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ سبحانہ وتعالی حجاج کرام کی محنتیں قبول فرمائے، ان کے حج کو قبول فرمائے، ان کے اعمال کو قبول فرمائے، ان کی دعائیں قبول فرمائے، ان کی دعاؤں میں اللہ ہم سب کا حصہ بھی شامل فرمائے۔ اور یہ سب کچھ سننے کے بعد
اللہ اللہ تعالیٰ دین پر ہمارے اعتماد اور بڑھا دے، دین سے اللہ تعالیٰ ہمیں محبت اور نصیب فرما دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی پورے اخلاص کے ساتھ قربانیاں پیش کرنے کی بھی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرمائے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ میری، آپ کی، ہم سب کی، ہمارے گھرانوں کی، ہمارے اساتذہ کی، متعلقین کی اور تمام مسلمانوں کی اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے حساب کو آسان فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم سے نجات عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرمائے۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہیں گے، پھر کسی اور سیریز کے ساتھ کبھی انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لبیک اللہم